किसी कादियानी को, और मुसलमानों का वो आलिम दीन जिसको कादियानियत के हवाले से इल्म है, उन दोनों की आपस में गुफ्तगू करवा दो। मिर्ज़ा कादियानी अगर सच्चा नबी है तो उसको दलाइल से साबित करो, अगर वो झूठा नबी है तो वो हम दलाइल के साथ साबित करेंगे। लो जी, इस मौजू के ऊपर मुनाजरा करवा दें। मैं देखता हूँ कौन सा कादियानी जो है वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार होता है। अलैहिस्सलाम को देख लें कि वो उनकी कैसे मदद की गई। अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों से भी निजात अता की, उन्हें गर्क किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने फ़िक्री, सियासी, नज़रियाती हर एतबार से अरब में गलबा अता की। तो इस मौजू पर मुनाजरा था कि तुम्हारा ये नबी का लफ्ज़ बोलना जो है ना, ये तुम्हारा जो है ना अवाम को धोखा दे रहा होता है। अवाम समझती है कि इसने नबूवत का दावा किया है, अगर तूने किया तो खुल कर करो, नहीं किया तो ये क्यों तुम लिखते हो। अब्दुल्ला आथम से जो इसका मुनाजरा हुआ, इससे तो पता चलता है कि इसके इल्हाम भी गलत साबित हुए हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी ने 1891 के बाद ये 4 मुनाजरे किए, 3 उनमें से मुसलमानों के साथ, 1 ईसाइयों के साथ हुआ। तो अब चारों में से एक के अंदर भी इसको फतह नहीं हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मिर्ज़ाइयत एक नए ज़ाविये से इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले की तरह हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर फ़ज़ीलतुल शेख ख़ावर रशीद भट्ट साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मयार नबूवत के हवाले से बात हो रही थी कि क्या मिर्ज़ा कादियानी जो कुरान व हदीस से मयार नबूवत मिलते हैं उन पर पूरा उतरता है कि नहीं। 4 मयार नबूवत पर हमारी सीर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। आज हम 5वें मयार नबूवत पर बात करेंगे। तो इस सिलसिले में मेरा शेख मोहतरम से ये सवाल है कि शेख साहब, आप हमें बताएं कि 5वां मयार नबूवत हमें कुरान मजीद से कौन सा मिलता है, उसके बारे में वजाहत कीजिए। जैसा कि आपने सवाल किया कि मयार नबूवत क्या है जो हमें कुरान मजीद से मिलता है, जिसके ऊपर हम मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी को परखें ताकि हम किसी नतीजे पर पहुँचें कि क्या वो वाकई अपने दावे के अंदर सच्चा है या झूठा है। 4 बातें तो हमने तफसील के साथ नाज़रीन के सामने रख दी। 5वां मयार जो कुरान मजीद से हमें मिलता है वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 मुकामात पर ये बात वाज़े की है कि मैं अपने रसूलों की मदद करता हूँ। वो गालिब आते हैं। कुरान मजीद की वो आयात करीमात में आपके सामने रखता हूँ और फिर उसको हम मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर जो है वो फिट करते हैं कि क्या वो इनके मुताबिक पूरा उतरता है या कि नहीं उतरता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत अल-मुजादला के अंदर, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़। अल्लाह ताला ने ये बात लिख दी है, मैं और मेरे पैगम्बर जो है ना वो गालिब आएंगे। बेशक बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला ताकतवर गालिब है। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह साफ़ात के अंदर, वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन। हमारे जो बंदे रसूल हैं उनके लिए हमारी बात जो है वो गुज़र चुकी है। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, वो मदद किए गए हैं, यकीनन उनकी मदद होगी। और फरमाया व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, और हमारा लश्कर ही गालिब आने वाला है। बेशक इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने नबियों के हवाले से ये बात की है कि मैं अपने रसूलों की मदद करता हूँ, उनकी मदद होती है। तीसरे मुकाम को हम जब देखते हैं, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल-मोमिन के अंदर, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। फरमाया कि हम अलबत्ता अपने रसूलों की मदद करते हैं और ईमान वालों की भी मदद करते हैं, दुनिया की ज़िंदगी में भी और जिस दिन के गवाह खड़े होंगे उस दिन भी। यानी दुनिया में भी अल्लाह ताला रसूलों की मदद करता है और क़यामत वाले दिन भी उनकी मदद करेगा। अब ये 3 आयात हैं कुरान मजीद की। इन 3 आयात के अंदर हमें ये मियार मिला कि जो अल्लाह का सच्चा पैगम्बर होता है उसकी ज़रूर भी ज़रूर जो है वो मदद होती है, वो गालिब आता है। अब ये गलबा जो है वो 2 तरह का हो सकता है, सियासी गलबा भी हो सकता है और दलाइल के एतबार से भी। असल तो जो नबियों को अल्लाह तबारक व तआला गलबा देता है वो दलाइल के एतबार से देता है। सियासी गलबा मिल जाए वो एक इजाफी चीज़ है, वो ना भी मिले
تو آخر کار نبی جو ہیں وہ اپنے مخالفین کو لاجواب کر دیتے ہیں، ایسے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ مخالفین جو ہیں وہ بالکل لاجواب ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بس ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر کار وہ یہ کوشش کرتے ہیں اس کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ شیخ صاحب جیسے قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو انبیاء علیہ السلام کی بڑی واضح مثالیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کے مقابلے میں اور نمرود کے مقابلے میں ایک واضح غلبہ دیا۔ فَبُہِتَ بالکل، الَّذِي مطلب ہے كَفَرَ۔ کہ وہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا تو کیا دلیل پیش کی تھی؟ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کس نے کیا، بالکل وہ اپنے لاجواب آپ ہو کو گئے تھے۔ ملامت کرنے لگے۔ یعنی یہ نبی کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلائل دیتا ہے کہ ان دلائل کے نتیجے میں مخالفین جو ہیں وہ بالکل لاجواب۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ وہ ان کی کیسے مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے بھی نجات عطا کی، انہیں غرق کیا اور انہیں ایک الگ سے ہجرت کے بعد مقام عطا کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مدد کی گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ جو ناپاک عزائم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فکری، سیاسی، نظریاتی ہر اعتبار ہر سے آپ کو اعتبار سے غلبہ عرب میں غلبہ عطا کیا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو دلائل دیتا ہے، اصل تو غلبہ وہ ہے۔ تو باقی سیاسی غلبہ جو ہے وہ مل جائے وہ ایک اضافی چیز ہے، بالکل وہ بھی ممکن ہے۔ تو لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر، تو ہمیں نہ تو وہاں پر سیاسی غلبہ نظر آتا ہے، نہ دلائل کے اعتبار سے غلبہ نظر آتا ہے۔ سیاسی اعتبار سے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ تو انگریزوں کا غلام تھا اور اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، اور مرزا قادیانی نے نہ کوئی نظام قائم کیا اور نہ ہی کسی جگہ پر جو ہے اس کی حکومت قائم ہوئی، اور آج تک ان کی کسی جگہ پر حکومت نہیں ہے۔ بہرحال سیاسی اعتبار سے تو ان کو غلبہ جو ہے وہ بالکل نہیں تھا اور نہ ہی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں دلائل کے اعتبار سے۔ کیا دلائل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی؟ جب ہم یہ واقعات اس کی زندگی کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس اعتبار سے بھی وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس کی ابتدا جو ہے وہ 1891 سے جو ہے وہ کر لی جاتی ہے۔ اب وہاں سے اس نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک نیا دین اور ایک نیا پیغام جو ہے وہ رائج کر دیا اور لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کیا۔ اب مسلمانوں نے اس کو للکارنا شروع کر دیا کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ میدان کے اندر۔ جو سب سے پہلے اس کو میدان کے اندر جو ہے وہ پکارنے کے لیے اترے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے گیر گار کر جو ہے نا اس کو لدھیانے کے اندر مناظرے کے اوپر جو ہے نا وہ تیار کر لیا۔ صحیح۔ اب 1891 کے اندر اس کا یہ پہلا مناظرہ، یعنی اس کے دعوی مسیحیت اور دعوی نبوت کے بعد یہ پہلا مناظرہ ہوتا ہے اس کا لدھیانے میں۔ صحیح۔ لیکن آپ حیران ہوں گے وہ تحریریں جو ہیں آج بھی موجود ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ شرائط مناظرہ کے اوپر ہی گفتگو پوری نہیں کر سکا۔ مناظرہ تو دور کی بات ہے، شرائط مناظرہ کے اوپر ہی جو ہے نا وہ بھاگ گیا ہے۔ اچھا چلیں اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا اور اس کی امت کا من پسند موضوع حیات مسیح اور وفات مسیح کا، صحیح۔ اس کے اوپر ان کو بڑا شوق ہوتا ہے گفتگو کرنے کا۔ یعنی ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی قادیانی کو حیات مسیح اور وفات مسیح کے مسئلے سے نیچے اتار لینا تو ان کا سارا علم ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ استاد محترم کا ذرا نام بھی بتا دیں۔ مولانا داؤد ارشد حافظہ اللہ، نارنگ منڈی میں ہمارے یہ استاد ہوتے ہیں۔ اچھا، اور تو وہ فرمایا کرتے ہیں ان کو آپ اس سے پٹری سے اتار لینا تو پھر ان کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کا کتنا ذوق اور شوق ہوتا ہے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا، کہ ان کا سارا علم اسی موضوع کے اوپر آ کر شروع ہوتا ہے، اسی موضوع پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ جن کا واسطہ پڑتا ہے قادیانیوں سے ان کو تو پتہ ہے کہ واقعی میں بات جو کر رہا ہوں بالکل درست کر رہا ہوں، کہ واقعی ان کا علم یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان کا من پسند موضوع مرزا غلام قادیانی کا اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین اس زمانے کے مولانا بشیر احمد شہسوانی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ یہ مناظرہ طے ہوا دلی میں۔
اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان کا من پسند موضوع اور اتنے مضبوط ان کے پاس یہ دلائل کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو 30 قرآن مجید کی آیات ہیں، چلو کم از کم یہ مناظرہ تو وہ جیت جاتا۔ بالکل صحیح۔ یہ مناظرہ بھی آپ پڑھ کر دیکھیں، شرائط دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی آخری جو پرچہ تھا نا وہ بھی پورا نہیں کر سکا، یعنی 4 پرچے ہونے تھے، تیسرے پرچے کے بعد بھاگ گیا، تیسری تحریر کے بعد بھاگ گیا جی میرا سسر بیمار ہو گیا میں جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد 2 مناظرے اور بھی طے تھے، یعنی پہلا حیات مسیح پر ہونا تھا، پھر اس کے بعد 2 مناظرے اور ہونے تھے۔ پہلا مناظرہ ہی جو ان کا من پسند ہے وہ بھی پورا کر کے نہیں گیا، آج بھی وہ تحریریں موجود ہیں۔ مولانا بشیر احمد سہسوانی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ پھر کتابی صورت میں جو ہے وہ شائع کیا۔ مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر بھی ان تحریروں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن وہ جو شرائط مناظرہ ہے وہ نہیں آپ کو ملیں گی وہاں پر، کہ طے یہ ہوا تھا کہ یہ 3 مناظرے ہوں گے، پہلے مناظرے کے اندر جو ہے نا وہ 4 تحریریں ہوں گی، اور حضرت صاحب جو ہے نا وہ تیسری تحریر کے بعد بھاگ گئے ہیں۔ جو شرائط طے کی ہیں اسے بھی پورا نہیں اترا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ دلائل اس کے پاس تھے ہی نہیں، غلبہ نہیں ملا۔ اچھا چلیں جی تھوڑا سا اور آگے آ جائیں۔ لاہور کے اندر مناظرہ ہوا اس کے دعوے کے بعد، مولانا عبدالحکیم کلانوری، یہ بھی اہل حدیثوں کے عالم دین تھے، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ بشیر احمد سہسوانی رحمہ اللہ وہ بھی سید صاحب کے شاگرد تھے، مولانا محمد حسین بٹالوی بھی سید صاحب کے شاگرد تھے۔ یعنی مرزا قادیانی کے دعوے کے بعد اس کے جو ہے نا کل 3 مناظرے ہوئے ہیں، اور تینوں مناظرے اہل حدیث علماء کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جو تیسرا مناظرہ ہوا لاہور چمڑا منڈی کے اندر مولانا عبدالحکیم کلانوری رحمہ اللہ کے ساتھ، اس مناظرے کے اندر اس نے باقاعدہ تسلیم کیا کہ ہاں جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ واقعی میرے اندر خامی ہے، میں اس کو درست کرتا ہوں۔ یعنی وہ جو محدث بمعنی نبی کیا کرتا تھا نا، کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے، تو اس موضوع پر مناظرہ تھا کہ تمہارا یہ نبی کا لفظ بولنا جو ہے نا یہ تمہارا جو ہے نا عوام کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، عوام سمجھتی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر تو نے کیا تو کھل کر کرو، نہیں کیا تو یہ کیوں تم لکھتے ہو۔ تو آخر کار اس نے تسلیم کیا کہ ہاں جو محدث بمعنی نبی جو ہے نا اس کو جو ہے نا میں اس کو کاٹا ہوا سمجھا جائے، جو لفظ نبی ہے نا اس کو کاٹا ہوا سمجھ، یعنی اس نے تسلیم کیا کہ میرے مد مقابل کا جو میرے اوپر الزام ہے نا وہ درست ہے، اور باقاعدہ اس نے اپنی اصلاح کا وعدہ کیا وہاں پر، گو کہ کاٹا نہیں، اس کے بعد ختم نہیں کیا اس نے اپنی کتابوں میں سے، لیکن بہرحال اس مناظرے کے نتیجے میں اس نے تسلیم کیا کہ ہاں بالکل تمہارا دعویٰ بالکل درست ہے، میری یہ غلطی ہے۔ اچھا، اب یہ 3 مناظرے ہوئے اس کے دعوے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ۔ ایک مناظرہ ہوا اس کا عیسائیوں کے ساتھ، پادری عبداللہ اتھم تھا، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور 15 دن تک وہ مناظرہ جاری رہا۔ 15 دنوں کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کا ٹاپک کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کے حوالے سے۔ اچھا، 15 دن وہ مناظرہ ہوتا رہا پادری کے ساتھ، کوئی جو ہے نا فیصلہ نہیں ہوا۔ آخر کار اس نے کہا جی مجھے الہام ہو گیا کہ جتنے دن مناظرہ ہوا ہے نا، ہر مناظرے کے نتیجے میں ایک مہینہ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ 15 مہینوں کے اندر جو دونوں فریقوں میں سے جھوٹا ہے نا اور ایک عاجز بندے کو خدا بنا رہا ہے، تو وہ موت کے ذریعے جو ہے نا حاویہ میں گرایا جائے گا، یعنی 15 مہینے کے اندر وہ مر جائے گا۔ اس نے کہا جی مجھے رات کو الہام ہو گیا، تو اب مناظرہ ختم، اب تم اپنے گھر میں، اب میں اپنے گھر میں، 15 مہینے جو ہے نا وہ انتظار کیا جائے۔ لیکن جی پہلے نمبر پر تو وہ مناظرہ جو ہے وہ جیتا نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ ہی نہیں ہوا اس مناظرے کا، 15 دنوں کے بعد بھی مناظرہ ختم ہو گیا ویسے ہی۔ اچھا 15 دنوں کے بعد جو اس نے پیشین گوئی کی، الہام اس نے اپنا ظاہر کیا، 15 مہینوں کے اندر جو ہے نا یعنی پادری عبداللہ تھا مر جائے گا، مرا وہ بھی نہیں۔ 15 مہینے کے بعد جو ہے وہ عیسائیوں نے خوب جو ہے نا اس کو رگڑا لگایا ہے، بلکہ قادیانی لوگ ہی لکھتے ہیں، میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا ہے، تو مجھے وہ اب حوالہ تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ بات وہ میرے ذہن میں آ گئی ہے، تو جو اس موضوع کے اوپر جاننے والے ہیں انہوں نے وہ واقعہ ضرور پڑھا ہوگا، جن کا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ تو ایک قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کا جو ہے نا پیروکار، وہ کہتا ہے کہ میں ایک ریلوے اسٹیشن پر میں بھی گیا، وہاں پر ٹرین میں تھا، تو پادری عبداللہ اتھم جو ہے نا وہ بھی ٹرین میں تھا، تو وہ اترا نیچے، تو وہاں پر عیسائیوں نے جو ہے نا
اس کو کندھے پر اٹھایا اور اس کو ہار پہنائے اور ڈھول ڈمکا خوب، یعنی انہوں نے جو ہے نا وہ تماشا کیا، جشن منایا انہوں نے، کہ وہ ظاہر ہے وہ تو اس کو مسلمان سمجھتے تھے، تو جب کہ مسلمانوں نے تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا تھا بہرحال، تو وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری فتح ہوئی ہے، کہ ایک مسلم عالم جو ہے نا اس نے جو ہے نا وہ ہمارا بندہ جو ہے وہ بچ گیا، 15 مہینوں کے اندر مرا نہیں ہے۔ اب کہتا ہے میں نے یہ سوچا کہ حضرت صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ 15 مہینوں کے اندر مر جائے گا، لیکن لوگوں نے اس کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے اور ڈھول ڈمکا بجا رہے ہیں اور ہار ڈال رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ حضرت صاحب کی بات ٹھیک ہی ہے، وہ ایسے کہ انہوں نے جو اس کو اٹھایا ہوا ہے نا، یہ اصل میں اس کی لاش کو ہی اٹھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اتنے اندھے کہ مقلد مطلب ہے کہ وہ کیا طویل کریں اس بات کی۔ اچھا، اب جب 15 مہینے گزر گئے، اب مرزا قادیانی کا خوب جو ہے نا وہ توا لگایا، اب ظاہر ہے مسلمانوں کے بھی وہ مخالف تھا، مسلمانوں نے بھی اس کو جو ہے نا خوب رگیدا، عیسائیوں نے بھی خوب رگیدا اس کو۔ اب پتہ کیا کہنا شروع، اب کرے میرے ساتھ جو ہے نا بات، تو میں اب بتاتا ہوں کہ یہ مر جائے گا، اب کرے میرے ساتھ بات۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ بہرحال تو مرزا غلام محمد قادیانی نے 1891 کے بعد یہ 4 مناظرے کیے، 3 ان میں سے مسلمانوں کے ساتھ، 1 عیسائیوں کے ساتھ ہوا، تو اب 4 میں سے 1 کے اندر بھی اس کو فتح نہیں ہوئی، الٹا اسلام کی بدنامی کا باعث بنا۔ بالکل وہ جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا اسلام کی بدنامی کا باعث بنا۔ یعنی ان کی کتابوں کے اندر جو ہے یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ اس نے کوئی بھی جو ہے نا مناظرہ، جس کو وہ کہتے ہیں نا فتح یاب ہو گیا جی، کامیاب ہو گیا جی، کیا بات ہے جی، اس نے تو مد مقابل کو چپ کروا دیا، ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو نہ دلائل کے اعتبار سے غلبہ تھا، نہ سیاسی اعتبار سے غلبہ تھا۔ شیخ صاحب، یہاں پہ ہم ایک بات کریں گے کہ جیسے دلائل النبوہ کتاب ہے امام بہقی کی، اور بھی علماء نے اس پر کام کیا ہے، تو اس کے اندر خاص طور پہ اس چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں تھیں آپ کی آئندہ وقت میں پریڈکشنز تھیں، وہ جیسے جیسے کیں ویسے ویسے وہ ہوا۔ اب آپ نے یہ جو آخر میں واقعہ سنایا، یہ عبداللہ اتھم سے جو اس کا مناظرہ ہوا، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے الہام بھی غلط ثابت ہوئے ہیں، یہ جو کہتا تھا پریڈکشنز کرتا تھا وہ بھی غلط۔ یہ بالکل، یہ تو حالانکہ یہ بڑا تو شاندار، نبوت کے دلائل میں سے ہے کہ نبی جو کہتا ہے وہ بعد میں پورا ہوتا ہے۔ یہ تو بڑا شاندار موضوع ہے۔ قادیانی لوگ جو ہے نا اس سے بڑا بھاگتے ہیں۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری صاحب یہ جب فارغ ہو کر آئے ہیں تعلیم سے، جی، تو یہ نئے جب آئے ہیں تو ان کا جو پہلا مناظرہ ہوا ہے قادیانی کے ساتھ، وہ مد علاقہ تھا ہندوستان کا، وہاں پر یہ الہامات مرزا کے اوپر ہی ہوا، پیشین گوئیوں کے اوپر۔ صحیح۔ تو اتنا شاندار انہوں نے مناظرہ کیا کہ اب یہ نئے مطلب فارغ ہو کر آئے تھے، نوجوان تھے ابھی، تو مرزا قادیانی جو کہ بڑے بڑے علماء کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس نے ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کے خلاف جو ہے نا لکھ دیا۔ تو اب وہ سارے علماء جو مسلم علماء، وہ مطلب یہ کون ہے ثناء اللہ، یہ کون ہے جس کے خلاف مرزا لکھ رہا ہے؟ اب ایک نوجوان لڑکا اس نے اتنا شاندار مناظرہ کیا، تو یہ ثناء اللہ صاحب کے مشہور ہونے کی جو ہے نا وہ بنیادی وجہ یہ بنی، اس سے بڑا تعارف ہو گیا، بہت شاندار ان کا تعارف ہو گیا کہ یہ نوجوان یہ کون ہے بندہ، کیونکہ علماء کو تو ابھی پتہ نہیں تھا، وہ تو اب نئے پڑھ کر آئے تھے۔ تو یہ بڑا شاندار موضوع ہے۔ یہ قادیانی لوگ جو ہے نا اس سے بھاگتے ہیں۔ مرزا قادیانی مثال کے طور پر ایک محمدی بیگم کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تو وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ مرزا قادیانی کی اپنی وفات کے حوالے سے جو پیشین گوئی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی، بیٹے کے حوالے سے پیشین گوئی ہے وہ بھی پوری۔ یہ ایک الگ بہت شاندار موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے الہامات مرزا کے حوالے سے، تو جو ان کی طرف سے پھر اس کی جو طویلیں ہوتی ہیں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ نبیوں کی سچائی کی جو دلیل ہے وہ اس کی پیشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں، تو مرزا قادیانی اس کے اندر بھی صفر ہے، اس کے اندر بھی وہ فیل ہو گیا۔ اب اس سے مزید آگے بڑھیں، مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ چیلنج کیا کہ ثناء اللہ امرسری جو ہے نا یہ قادیان کے اندر میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس نے چیلنج بھی کر، پہلے تو ان کو للکارا کہ میرے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو آ جاؤ قادیان کے اندر، تو پھر یہ پیشین گوئی بھی کر دی کہ آئے گا نہیں۔ ثناء اللہ امرسری صاحب جو ہے نا وہ پہنچ گئے قادیان میں، جب پہنچ گئے تو اب کہا جی آؤ اب گفتگو کرو میرے ساتھ، تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلا، کہتا ہے نہیں میں نہیں گفتگو کروں گا، اگر گفتگو کرنی ہے تو میں بولوں گا، تو صرف خاموش ہو کر سنے گا، سمن بکمن ہو کر جو ہے نا وہ تو سنے گا۔ اچھا یہ اس نے جملہ بولا،
ثناء اللہ صاحب نے آگے سے تبصرہ کیا کہ چلو گنگا بن کر تو میں سن سکتا ہوں بیٹھ کر، تم نے یہ کہا ہے کہ تم بہرا بن کر بھی سنو گے، یہ نہیں مجھے سمجھ میں آئی، یہ شاید تمہاری کرامت ہی ہو کہ میں گنگا بھی بن کر بیٹھوں، سمن بکمن، اور بہرا بھی بن کر بیٹھوں اور سنوں بھی، یہ شاید تمہاری کرامت ہی ہوگی۔ بہرحال وہ سامنے نہیں آیا۔ ایک بندے کو وہ خود للکار رہا ہے، وہ بندہ جب پہنچ گیا ہے تو میدان سامنے نہیں آیا پھر۔ اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کو فاتح قادیان کا لقب دیا گیا، وہ اس واقعے کی وجہ سے ہے کہ جب مرزے نے للکارا ہے تو یہ پہنچ گئے، مرزا سامنے نہیں آیا، تو ساری امت نے پھر متفقہ طور پر جو ہے باقاعدہ کھوا کر جو ہے نا ان کو فاتح قادیان کا لقب جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ان کو دیا تھا، تو میدان میں نہیں آیا۔ اسی طرح اس نے جو ہے نا پیر میار علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو للکارا، جی آ جاؤ میرے مقابلے میں جو ہے نا وہ تفسیر لکھو، جی ہمارے پاس صرف خالی کاغذ ہوگا، قلم ہوگا، اور اتنے اتنے فٹ تک ہمارے پاس بندہ بھی کوئی نہیں ہوگا، دونوں جو ہے نا بیٹھ کر تفسیر دیکھ رہے ہیں کس کے زیادہ جو ہے نا وہ نکات ہوتے ہیں، علمی نکات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آ جاؤ۔ لاہور بادشاہی مسجد جو ہے نا یہ طے ہوئی تھی کہ یہاں پر ہم آئیں گے، پیر صاحب پہنچ گئے، مرزا صاحب آئے نہیں۔ اب دیکھیں اگر یہ دلائل کے اعتبار سے بھی اس کو غلبہ ہوتا تو ضرور آتا میدان کے اندر۔ بلکہ کسی کے للکارنے سے تو الگ بات ہے، جو خود اس نے لوگوں کو للکارا ہے اس میں بھی اس کو ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب 1893 کے اندر اس نے مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ، یہ بھی ایک اہل حدیثوں کے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، غزنوی خاندان کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ نسبت تھی، تعلق تھا ان کا، تو انہوں نے مرزا قادیانی کو مبالغے کی دعوت دی ہوئی تھی، نہیں مانتا تھا، نہیں، اس کے حواریوں نے اس کو مجبور کیا، آخر کار یہ مان گیا، جی میں مبالغہ کروں گا، ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں۔ اس نے پوری زندگی میں یہ ایک ہی مبالغہ کیا ہے۔ 1893 کے اندر جب مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ سے مبالغہ ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں مرزا قادیانی کی بہت ذلت ہوئی، یہ عبداللہ اتھم والی پیشین گوئی بھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی، پھر اس کے بعد کئی جگہوں پر جو ہے نا اس کو خوب ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اور مرزائیوں کا یہ اصول ہے کہ مبالغے کے بعد اگر دونوں فریقوں میں سے ایک جو ہے دوسرے کی زندگی میں مر جائے نا تو وہ زندہ بچنے والا وہ سچا ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی جو ہے 1908 میں مرا ہے، اور مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ جو 1917 میں فوت ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اعتبار سے مرضی دیکھ لیں مرزا قادیانی جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک تو مشہور ہے نا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے مباہلہ ہوا، وہ پیپر پر ہوا تھا، اور یہ مولانا عبدالحق جو ہیں غزنوی ان سے فیس ٹو فیس ہوا تھا، اس کی طرح تھوڑی سی نہیں، یہ وہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مبالغہ نہیں ہوا تھا، یہ قادیانیوں نے اتنا شور ڈالا، مشہور کر دیا ہے کہ مسلمان علماء بھی سمجھتے ہیں کہ شاید مبالغہ ہوا تھا۔ مبالغہ نہیں ہوا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی نے وہ دعا کی تھی مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ، یہ اس کے اشتہار کا عنوان تھا، یہ 1907 کے اندر اس نے یہ اشتہار دیا تھا، اور اس کے اندر دعا کی تھی کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ اچھا، خود ہی اس میں مولانا کو شامل نہیں کیا تھا؟ نہیں، اس نے خود ہی یہ دعا کی تھی۔ تو مبالغے کے اندر اب وہ قادیانی کہتے ہیں جی یہ مبالغہ تھا، اب ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں مبالغہ تھا، مبالغے کے اندر دونوں فریقوں کا ہونا ضروری ہے، تو وہ یہاں سے جان چھوڑا، اب اگلے سال یہ مر گیا، اور مرا بھی اسی بیماری سے جو اس نے کہی تھی، حیضے سے مرے یا طاعون سے مرے، حیضے سے مر گیا وہ۔ تو اب اس سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں جی ثناء اللہ صاحب چونکہ مد مقابل نہیں آئے تھے تو یہ مبالغہ تھا، اور مبالغے کے اندر دونوں فریقوں کا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ معاملہ ہی ختم ہے، اب کوئی بھی پہلے مر سکتا ہے، وہ سچا ہو جھوٹا ہو، اس سے پرابلم نہیں ہے۔ تو وہ اس انداز سے نہ جان چھڑاتے۔ ہمارے علماء بیچارے جو ہیں نا ان کے اس دعو کی سمجھ نہیں آتی، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہی تھا، حالانکہ یہ نہ مبالغہ تھا نہ یہ دعائے مبالغہ تھا، یہ صرف دعا تھی، یہ صرف اس کی جو ہے نا ایک دعا تھی۔ تو اس پر ایک جو ہے نا تفصیلی مطلب میرا مضمون بھی موجود ہے، اور بھی علماء نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات لکھی ہے، تو ہم انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کر لیں گے کہ یہ آخری فیصلہ مرزے کا یہ کیا تھا۔ تو مبالغہ جو اس کا ہوا ہے نا وہ ایک ہی ہوا ہے مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اسی طرح جو ہے مزید مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے مقدمہ بہاولپور جو ہے وہ مشہور ترین مقدمہ ہے۔ اب اس کا جو فیصلہ ہوا ہے، اور یہ انگریزوں کے دور کے اندر اس کا فیصلہ ہوا ہے، وہ قادیانیوں کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، اور
قادیانیوں کو جو ہے وہ غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا باقاعدہ، اور یہ تقریباً کوئی 8-9 سال جو ہے یہ کیس چلا ہے، پھر اس کے بعد جا کر جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو اب اس مقدمے کے اندر بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، یہ انگریزوں کا دور تھا۔ اچھا اب آگے آ جائیں، جب پاکستان بنا ہے 1974 کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کو جو ہے وہ خصوصی کمیٹی کا درجہ دے کر باقاعدہ ان کی گفتگو سنی گئی، باقاعدہ دلائل کا تبادلہ ہوا، وہ ساری کارروائی جو ہے وہ 5 جلدوں میں اب جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے۔ وہ کوئی مخصوص مدت تھی کہ اس کے بعد جو ہے اس کو نکالا جائے گا، تو وہ ساری کارروائی جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے اب، تو حکومت کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی دلائل کا تبادلہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، یعنی وہاں پر بھی ان کو فتح نصیب نہیں ہوئی۔ اچھا یہ تو وہ واقعات ہیں جو ماضی کے اندر گزر چکے ہیں۔ اگر آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جی، یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے چلو جی یہ تو ماضی کے واقعات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہو، کوئی سچ کہتا ہو، ہمیں کیا پتہ، حالانکہ کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ بہرحال اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا جی کہ جی یہ باتیں جو ہے نا درست معلوم نہیں ہوتی، مجھے آج کی کوئی دلیل دکھاؤ، تو ہم اس کو کہیں گے بالکل آپ کسی قادیانی کو لے آئیں، کسی قادیانی کو، اور مسلمانوں کا وہ عالم دین جس کو قادیانیت کے حوالے سے علم ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کی آپس میں گفتگو کروا دو۔ مرزا غلام محمد قادیانی سچا نبی ہے کہ جھوٹا نبی ہے، یہ بنیادی اختلاف ہے نا ہمارا ان کے ساتھ۔ مرزا قادیانی اگر سچا نبی ہے تو اس کو دلائل سے ثابت کرو، اگر وہ جھوٹا نبی ہے تو وہ ہم دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے۔ لو جی اس موضوع کے اوپر مناظرہ کروا دیں، میں دیکھتا ہوں کون سا قادیانی جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب فتح تو دور کی بات ہے، فتح تو بعد کی فیصلہ بات بعد کی ہے، بات۔ فیصلہ بعد میں آئے گا۔ آپ کسی قادیانی کو اس بات پر ایگری کریں، ان کے عالم دین کو، ان کے مربی کو، کہ جی اس موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے، مرزا غلام محمد قادیانی سچا نبی ہے کہ جھوٹا نبی ہے، آ جاؤ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو اگر کوئی بندہ موجودہ دور کے اندر بھی اس کی دلیل لینا چاہتا ہے نا، تو وہ کسی قادیانی کو تیار کر لے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے۔ حیات مسیح وفات مسیح کی گفتگو کریں گے، وہ ان کا بچہ بھی کرے گا، ان کا بوڑھا بھی کرے گا، ان کی خاتون بھی کرے گی، لیکن جب آپ مرزا قادیانی کی نبوت کے حوالے سے بات کریں گے نا، تو ان کا خلیفہ بھی نہیں کر سکتا اس کے اوپر بات۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ان کو پتہ ہے، دلائل ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اب تجربہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے دور حاضر کے اندر۔ تو ہم نے جو قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ 3 مختلف مقامات سے پڑھی، ان کے اندر ہمیں جو اصول ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے، اور مدد جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دلائل کے اعتبار سے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مدد مہیا کرتا ہے، دلائل کے اعتبار سے وہ غالب آ جاتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر، اور ہر نبی جو ہے وہ دلیل کے اعتبار سے غالب آئے۔ سیاسی غلبہ اگر مل جائے وہ ایک اضافی چیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے سارے نبیوں کو سیاسی غلبہ نہیں ملا، تو دلائل جو ہیں وہ ہر نبی کو ملے ہیں، ہر رسول کو ملے ہیں دلائل۔ تو اگر مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ سچا رسول ہے تو وہ دلائل کے میدان کے اندر کبھی بھی شکست نہ کھاتا، اس کی امت کبھی بھی دلائل کے اعتبار سے مار نہ کھاتی، جبکہ ہم اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں 1891 سے، جب سے اس نے مسلمانوں سے راستہ جدا کیا ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں، قادیانی ہمیشہ جو ہے وہ دلائل کے میدان کے اندر آپ کو شکست خوردہ ہی نظر آئیں گے۔ ناظرین، معیار نبوت کے حوالے سے آج ہماری بڑی سی حاصل اور دلچسپ گفتگو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو غلبہ عطا کیا، نظریاتی اعتبار سے اور کہیں کہیں سیاسی اعتبار سے بھی، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو اس کی زندگی میں، بلکہ آج تک بھی ان کو نہ کسی مناظرہ میں، نہ کسی تحریر میں، کسی بھی میدان میں فتح حاصل نہیں ہوئی، اور یہ ہمیشہ انہوں نے شکست کھائی ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جھوٹے ہیں اور ایک جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، مزید اس پر بات چلتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔